आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दो ही मामलात हैं, पाकिस्तान की दाखिली सियासत और ख़ारजी मामलात, यानी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, मज़ाकरात चल रहे हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। पहले मज़ाकरात पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं तीसरा रोज़ है आज। तुर्की में मज़ाकरात हो रहे हैं, एक होटल में हो रहे हैं, और अफ़गान डेलीगेशन और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो आमने सामने बैठते हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी तजावीज़ जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तजावीज़ अफ़गान डेलीगेशन के सामने रख चुका है, और ज़राई ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी तजावीज़ हैं, जो सालिस हैं हमारे तुर्की और कतर, वो भी मुतमईन हैं हमारी, वो एग्री करते हैं हमारी तजावीज़ से, क्योंकि पाकिस्तान विक्टिम है दहशत गर्दी का। दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। अब तक हमने कोई 90,000 के करीब जानें दी हैं, और अगर हम पिछले सिर्फ चंद माह की कुर्बानियाँ देख लें तो कितने पाकिस्तानी फ़ौजी जवान हैं, कितने पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान हैं जो अपने बच्चों को यतीम छोड़ गए, माँओं की गोद उजड़ गई। किस मकसद के लिए? दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, मेरे और आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाते हुए, मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हुए, उनकी हिफाजत के लिए। अब पाकिस्तान के सर से पानी गुजर चुका है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल जो है वो दहशत गर्दी के लिए वो बंद करे। ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान ने पहले ही दिन रात को, जब 2 सेशन हुए, पहला राउंड तो आपको पता है कि कतर में हुआ। दूसरे राउंड के जब पहले दिन 2 सेशन हुए, तो दूसरा सेशन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने जामे तजावीज़ जो है वो अफ़गान डेलीगेशन के हवाले की। लेकिन अच्छा, फिर कल सेशन हुआ, तो कल 13 घंटे जो है वो सेशन जारी रहा। खाना भी उस दरमियान में खाया गया, और एक्सटेंसिव गुफ्तगू जो भी है। लेकिन रात को बहुत मायूस को इत्तलात मौसूल हुई। मैं इसलिए मायूस हुआ कि मैं ये समझता था कि अफ़गान तालिबान कोई अक्ल को हाथ मारेंगे, और वो उनका मसला ज़्यादा है। आप देखिए ना, अफ़गानिस्तान की 80% कनेक्टिविटी पाकिस्तान से, 80% ट्रेड उनकी पाकिस्तान के ज़रिए है, ट्रांजिट ट्रेड उनकी कम्प्लीटली पाकिस्तान के ज़रिए। यानी जो चीज़ें बाहर से आनी हैं, जो उनके लिए एडिबल्स हैं, जो उनके लिए लाजमी आइटम हैं, मेडिसिन हैं, वो सब की सब बाहर से आनी है, और वो पाकिस्तान के रास्ते आनी है। क्या करता है अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो TTP की मदद करते हैं, और TTP पाकिस्तान पर हमले करती है। उसमें अफ़गान नेशनल्स मारे जाते हैं, दर्जनों अफ़गान नेशनल मारे जा चुके हैं अब तक, और फिर दरअंदाजी की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ दरअंदाजी हुई। 13 लोग 24 और 25 अक्टूबर की शब, दरमियानी शब, माफ 13 कह गया, 2 मकामात से, एक खगई है कुरम में, और दूसरा स्पिनवा में, शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल दरअंदाजी की कोशिश की। बड़ी तश्कीलें थी, और उनको पाकिस्तान ने साफ़ किया। 4 खुदकुश बमबार भी मारे उसमें, और एक जगह पर 5 लोग मारे गए, और एक जगह पर 10 लोग मारे गए। जाहिर सी बात है, वो दहशत गर्दी के मकसद के लिए आ रहे थे, तो वो जन्म हासिल हुए ना। ये कोई मुकद्दस मकसद तो है नहीं। इसलिए कि कल ही अफ़गानिस्तान में अफ़गान मोबिलाइजेशन फ्रंट जो है, उसने अफ़गान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि आप, बल्कि भारतीय हुकूमत को भी उन्होंने वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि आप जिसको दहशतगर्द कहते थे, आप पाकिस्तान मुखालफत में उसके साथ बैठ रहे हैं। अब ये इस सूरत हाल में कि अफ़गानिस्तान में वो सर्दियाँ आ रही हैं, अफ़गानिस्तान में कंबल दरकार होंगे, अफ़गानिस्तान में रुई दरकार होगी, रज़ाइयाँ दरकार होंगी, खाने पीने की अशिया दरकार होंगी, यानी ये ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी रोकने के लिए जो चीज़ें दरकार होंगी, वो सब पाकिस्तान के रास्ते जानी है। और आप तुले हुए कि नहीं, ये चीज़ें तो आने दें, हम कोई आपको मदद नहीं करेंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और हम अपनी सरज़मीन आप इस्तेमाल जो है करते रहेंगे, धमकियाँ भी लगाएंगे। ये बुनियादी प्रॉब्लम ये है। पाकिस्तान ने जो जामे तजावीज़ दी हैं, उनमें ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के जो मराकज़ हैं, उस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये कैटेगोरिकल टर्म्स में, बहुत ही आसान ज़बान में उनको बताया गया है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान चाहता है, ये भी हमारी स्टेटेड पोजीशन है। जो ज़राई ये कहते हैं कि जो तजावीज़ दी गई हैं, उनमें अगली तजावीज़ यही है। पाकिस्तान ये कहता है कि दरअंदाजी रोकी जाए, पाकिस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको रोका जाए, उसके लिए अफ़गानिस्तान मैकेनिज़्म बनाए, और दहशत गर्दी के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस किया जाए,
پاکستان اس میں اپنا ساتھ دے گا۔ خواجہ آصف بارہا یہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی کہا کہ افغان طالبان نے کہا کہ ہمیں ری سیٹل کر دیں گے اور ہمیں 10 ارب روپے کے 10 کھرب روپے دیں۔ پاکستان نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رقم دے دیتے ہیں، ان کو ری سیٹل کریں، لیکن گارنٹی کریں کہ یہ پاکستان پر حملہ آور نہیں ہوگا اور آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی کرکس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مثبت رویے کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ افغانستان کے عوام سے پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغان عوام کے لیے ہم سہولیات دینے کو تیار ہیں، جنرسلی ایجوکیشن اور میڈیکل ویزے دیں گے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی پاکستان کھولنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے اپنے سسٹم تمام کے تمام جو بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان کو دور کر کے، ایف بی آر نے 2 روز پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے 300 کنٹینرز بھی کلیئر کر دیے۔ پاکستان اور کیا کرے؟ پاکستان نے ایک ٹیکنیکل ٹیم بھیجی اور وہاں جو ویزا پروسیس میں ایشوز تھا ان کو بھی دور کر دیا۔ افغانستان کی جانب سے آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ ترکھم بارڈر دیکھتے ہیں تو پاکستان اور یہی چمن بارڈر پر بھی حال ہے۔ پاکستان کی طرف سے سڑک 2 رہا ہے، پاکستان کی طرف سے آنے کا بھی گیٹ الگ ہے، جانے کا بھی گیٹ الگ ہے۔ افغانستان میں ایک ہی گیٹ ہے، اسی سے آپ نے آنا ہے، اسی سے جانا ہے۔ وہ افغانستان اس کو توڑنے کے لیے ایک پہاڑ توڑنا پڑے گا، اس کو چوڑا کرنے کے لیے، وہ بھی وہ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کوئی مدد دینے پر افغان تیار نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، گزشتہ رات آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں 9 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے تھے، 2 سیشن ہوئے تھے، ایک 6 گھنٹے کا، ایک 3 گھنٹے کا، کل 13 گھنٹے ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے۔ اور جو بعض ذرائع نے بتایا مذاکرات کے اختتام پر، انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کا رویہ ہے، طالبان کا رویہ، وہ بہت ہی ہٹ دھرمی پر مبنی ہے، غیر سنجیدگی ہے، اور غالباً وہ جو ہے وہ پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچا ہے، تو اس لیے وہ الٹے سیدھے مطالبہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ پاکستان کے مطالبات بہت ہی واضح ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کا مراکز بند کریں، دراندازی بند کریں، اور دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کو روکیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو یقین دہانی کرائیں۔ اچھا، زبانی یقین دہانی تو ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان نے اس بار یہ کہا ہے کہ دستخط کریں، اور جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دستخط سے وہ انکار کریں۔ اس سے آپ یہ بتائیے کہ افغانستان جو ہے وہ کس کا کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ تازہ محبت بھی ہے ان کی بھارت سے۔ اب اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کرے گا تو بھارت کے ساتھ اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ بھارت تو ایسے ہی پاکستان کو اس وقت نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور ساری دنیا لکھ رہی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کسی ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ کا کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت جو ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی سٹوری کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو افغان طالبان میں الجھانا چاہتا ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف کوئی بحث بھی کھولنا چاہتا ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں، اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں بھارت کی مدد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا۔ افغان طالبان کا جو رویہ ہے، جو ہر دھرمی پر مبنی ہے، وہ یہی دکھائی دے رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ اب آج پھر صبح تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے کے قریب مذاکرات شروع ہوئے تھے، اور ابھی بھی وہ جاری ہیں، یعنی اس وقت تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور آج بھی یہ امید کی جا رہی ہے، ثالث بھی پریشان ہے افغانستان کے رویے سے، دونوں ثالث، لیکن ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان کا رویہ بھی بہت ہی پازیٹیو ہے، پاکستان کئی سہولیات دینے پر بھی تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے زبانی بات کر لیں، تحریری نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج شاید افغان قیادت جو ہے وہ اس لیے کہ جو وہاں لوگ موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک ان کو سمجھ میں آئی ہے بات کہ وہ افغان وفد جو ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد رابطہ کر کے سیٹلائٹ فون پر افغانستان میں بات کرتا ہے، یعنی وہ بیک ہوم جو قیادت ہے وہ ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہی، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ پاکستانی ڈیلیگیشن کہتا ہے کہ آئیے مذاکرات پر تیار کریں، اور ہم مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کرتے ہیں، معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، وہ نہیں تیار۔ اب دیکھتے ہیں آج رات کو ہو سکتا ہے 2 بجے 2:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے، لیکن جو بڑے تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کا رویہ، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں،
میں نے کئی لوگوں کے آج کمنٹس پڑھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات افغانستان کے رویے کی وجہ سے شاید جو ہے نا وہ مشکل میں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی کوششیں جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں، افغانستان دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب آتے ہیں ناظرین ذرا داخلی صورتحال کی جانب۔ آج عمران خان صاحب پر کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہے جس پر کوئی بات کی جائے، اور ویسے بھی صحافی اور سیاستدان کا جو تعلق ہے وہ بڑا احترام کا تعلق ہے، اور وہ احترام ہی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہو، صحافی ہو، جج ہو، جیورسٹ ہو، بیوروکریٹ ہو، جرنیل ہو، اسٹیبلشمنٹ کے دیگر حصوں کے لوگ ہوں، کوئی کسی کے ساتھ صحافی کی کوئی مستقل نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ دشمنی ہو سکتی ہے۔ صحافی کا کام ہے خبر کرنا، مجھے کچھ کسی میں کوئی خامی دکھائی دے گی میں اس پر تنقید کروں گا، لیکن میں اپنے بعض جو ہمارے دوست ہیں جو صحافت کے نام پر پارٹی بازی کر رہے ہیں ان کی طرح اسٹک نہیں ہو جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا، کل مجھے اور بھی شد نظر آئے گا میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو بہرحال اب آج کا جو معاملہ ہے، ایک تو کشمیر کا معاملہ ہے، اس وقت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے صدر میں، صدر آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اس حکومت کا حصہ بنے، اور لیکن نون لیگ جو ہے وہ ان کا ڈیلیگیشن گیا ہے، اسد اقبال، رانا ثناء اللہ، امیر مقام موجود ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو بھی ہیں، فضال طالپور بھی ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، نیر بخاری ہیں، اور قمر زمان قاہرہ ہیں، یہ بڑا سائزیبل ڈیلیگیشن ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، اور قرہ فعال چودھری یاسین کے سر نام نکلتا ہے، ہما چودھری یعقوب کے سر بیٹھے گا، سردار یعقوب کے سر، یا پھر چودھری لطیف اکبر کے سر، یہ 1 سے 2 روز میں پتہ چلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی انتظار کرے گی نون لیگ کا۔ اب جب نون لیگ کی بات آئی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں پنجاب میں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو شہباز شریف صاحب ملے تھے صدر آصف علی زرداری سے، اور کل وہ نواز شریف صاحب سے ملے، گل نہیں بنی، یعنی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں تو اب نہیں باز آؤں گی، میں نہیں کروں گی، معافی نہیں مانگوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ مانگی ہے معافی، لیکن وہ جو ان کے ساتھی وزراء ہیں ان کا رویہ بھی کافی سخت ہے، یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، کوئی درمیان کی راہ نکل نہیں رہی۔ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کل بھی کسی پرانے جرنلسٹ نے وہی کہاوت یاد دلائی، پیر پکارا کہا کرتے تھے کہ جی مشکل میں ہو تو پیری پڑ جاتے ہیں، مشکل سے ہو تو گلے میں پڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح کا رویہ جو ہے، لیکن اس کا بھگتان کون بھرے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھریں گے، اس لیے کہ اب پیپلز پارٹی اگر ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں، چند روز میں پیپلز پارٹی کی دوسری سی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا بھی 18 کو 1 مہینہ مکمل ہونے پر جو پیپلز پارٹی کی سی ہوگی، اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پنجاب میں بھی بیٹھنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، پنجاب میں کیونکہ ان کی عددی اکثریت نہیں ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو کریڈیبلٹی کا ہے، نون لیگ کی کریڈیبلٹی کے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے یا نہیں، یہ پرابلم ہے۔ یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو اکثریت حاصل ہے، مرکز میں بھی غالباً یہ پرابلم نہیں ہے، مرکز میں بھی جو کیلکولیشن ہے وہ بتاتی ہیں کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہے، آئین سازی کے لیے، آئین میں ترمیم کے لیے ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں شاید وہ اس کے لیے مسئلہ ہو، اور ابھی 27ویں ترمیم کا بھی ڈول ڈالا جانا ہے آئین میں ہی، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، اور یہ جو آئینی بینچ ہے اور آئینی عدالت کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں ایک مسلم لیگ نون پر یہ الزام بھی عائد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ NFC جو ہے اس میں صوبوں کے حصے میں کٹ لگایا جائے، اور خیبر پختونخوا حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ان کے NFC کے پیسے ہیں 300 ارب روپے وہ الگ سے دیے جائیں، 2300 ارب روپے فاٹا کے لیے دیے جائیں، 600 ارب روپے کسی اور مد میں وہ بجلی کی رائلٹی وغیرہ کی مد میں دیے جائیں، تو وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال ہے، اور اس میں آج بلاول بھٹو زرداری ملے مولانا فضل الرحمان سے، اس میں ایک تو لیجسلیشن کی بات ہے، وہ چونکہ ابھی میں نے آئینی ترمیم کی بات کی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن حال ہی میں پاکستان نے ایک IMF کے ساتھ مذاکرات کیے، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب گئے ہوئے تھے واشنگٹن، اس میں IMF جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں لیگل کور دیا جائے جو بھی معاہدہ ہو،
اس کے حوالے سے کوئی آرڈیننس آنا ہے، اس پر بھی جو ہے دونوں نے مشاورت کی. پیپلز پارٹی کو چونکہ صدر مملکت نے جاری کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کو کچھ زیادہ انفارمیشن ہوگی، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کو اعتماد میں لیا، بلاول بھٹو نے. لیکن ہمارے ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کیا شہباز شریف کو بھگتان بھگتنا پڑے گا. یس، یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے، اور میری اطلاعات یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے درمیان اس معاملے پر بھی بات ہوئی. بلاول بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو قومی امور پر ساری ہم خیال جماعتیں بیٹھ کر ایک ڈائریکشن میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اپنی اپنی آرا کے ساتھ وہ مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں جو بھی نکلتا ہے قومی نوعیت کا مسئلہ، اور اس پر کوئی سیاست نہ کی جائے. لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پاور شیئرنگ کا معاہدہ تھا اس پر عمل کیا جائے. اب اگر بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے 74 ایم ایل ایز، پی ٹی آئی کے پاس بھی 74 ہی ہے کیونکہ انہوں نے 74 کے دستخط سے جمع کرایا. اب ایک تو یہ صورتحال یہ کہ ابھی وہ 6 لوگوں کو جن کو سزا سنائی گئی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں، ان کی سیٹوں پر انتخاب ہونا ہے، لیکن 2 لوگ نااہل ہوئے ہیں، ایک جمشید دستی اور ایک چترال میں. اگر پیپلز پارٹی وہ 2 سیٹیں جیت جاتی ہے تو 76 ہو جائیں گی اس کی، لیکن اس پہ بھی ٹائم ہے تھوڑا، نومبر کے آخر میں کہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی حمایت مل جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے 8 ہیں اور 4 یہ، تو یہ 82 ممبران ہو جائیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں. ان کے محمود اچکزئی کے پاس 74 ہیں ان کے سمیت. تو لیکن پی ٹی آئی پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بارسٹر گور یہ کہتے ہیں، ابھی انہوں نے میرے کالنگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارا حق ہے. آج اسپیکر کے صدارت میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا جس میں تمام صورتحال کا جائزہ لیا، اور اسپیکر نے تمام جو رول 37 ہے اور باقی رولز ہیں ان کے تناظر میں لیگل اوپینین بھی مانگا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. لیکن اگر اس درمیان بھی یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذرا نون لیگ بھی مشکل میں آئے گی، اور پنجاب حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی شاید متاثر ہو. یہ مریم نواز صاحبہ کے سوچنے کا کام ہے، کیونکہ وہ پنجاب میں لیڈر وہ ہیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی وہ ہے، انہوں نے انیشیٹو انہوں نے لینا ہے. تو آگے بڑھیے، اپنی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیے، نہیں تو پھر یہ صورتحال جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا شاید یہ اگلی شکل اختیار کر جائے. خدا حافظ.